अस्सलामु अलैकुम। कोई अधूरी ना रहे दुआ किसी की, सबके लिए ऐसा मुबारक रमज़ान हो जाए। मुमकिन है जिस चीज़ के लिए तुम तरसते हो, जिसकी कमी तुम्हें सताती है, वो इस रमज़ान तहज्जुद की दुआओं में मिल जाए, वो तहज्जुद में मिल जाए। अल्लाह करे इस रमज़ान के सदके तुम्हारा निकाह तुम्हारी मोहब्बत से हो जाए। जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम दुआएं मांगते हो, जिसके लिए तुम तहज्जुद पढ़ते हो, अल्लाह उसे तुम्हारे निकाह में ले आए। सुनो, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है, वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद के लिए, तो फिर सोचो अल्लाह तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। अगर अल्लाह तुम्हारे दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा, तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ, अब भी उनकी उम्मीद बाकी है, अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। तहज्जुद एक खास नमाज है जिसके लिए आसान नहीं दी जाती। इंसान दिल की आवाज़ पे उठता है और तहज्जुद की नमाज अदा करता है। और तुम क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह दिलों में बसता है। वो चाहता है तुम उसे मनाओ। वो तो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए पहले आसमान पे आता है, और तुम होके ऐसे मौके को सोते हुए गुजार देते हो। अल्लाह के पास जाओ, उसके पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए। अल्लाह तुम्हें अपनी चाहत से गुजार कर ही तुम्हारी चाहत तक लाता है। जल्दबाज तुम हो, वरना वो देरी नहीं करता। वो जानता है तुम्हारी दुआओं को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तो बस फिर अल्लाह से ये राब्ता मत तोड़ देना तहज्जुद का, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उससे अब तक राब्ता बहाल नहीं हो सका, जिससे जिससे तुम तो फिर अल्लाह से ये राब्ता मत तोड़ देना सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उससे अब राब्ता बहाल नहीं हो सका, जिससे तुम बहाल करना चाहते हो। वो तो पहली आवाज़ पर ही थाम लेता है। उदास हूँ, मदद की आस में हूँ। आंखों के सामने कायनात बिखरती हुई नजर आ रही है, कहीं से रोशनी की कोई उम्मीद नहीं रही। तो याद रखो कि तुम्हारे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, तुम्हारी एक दुआ तब भी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नसीब में भी इतनी ताकत नहीं जितनी तुम्हारी दुआओं में है। तुम सोचते हो कि अल्लाह जो जान से प्यारी चीज़ आजमाइश के लिए तुमसे दूर कर देता है, वो लौट कर वापिस नहीं आती। मगर ये भी तो हो सकता है कि जिसे छीन लिया गया है वही तुम्हारे इस इम्तिहान और इंतज़ार का सिला हो। वो चीज़ जिसके दूर जाने से वजूद तहस नहस हो जाए। उस हादसे को भुलाने में वक्त तो लगता है, और उस वक्त को सब्र कहा जाता है। अगर सब्र करना इतना आसान होता तो अल्लाह तुम्हें तमाम उम्र आजमाइश में मुब्तला रखता। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बंदों ने अपने आंसुओं को मेरी रज़ा के लिए ज़ब्त किया है। वो रोता भी है तो मेरी रज़ा के लिए। वो जानता है कि मेरा बंदा बेहद थक गया है। वो जानता है सब गवाकर मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है। अल्लाह हर शख्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाता है, और कभी कभार वो तुम्हें ऐसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है कि तुम्हें लगता है जैसे अब तुम कभी भी इस आजमाइश से नहीं निकल सकोगे। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि अल्लाह तुम्हें इम्तिहान में मुब्तला करने से पहले तुम्हारे लिए उससे बाहर निकलने के रास्ते बनाता है। अल्लाह तुम्हें कमज़ोर इसलिए नहीं करता ताकि तुम्हें सज़ा दे सके, बल्कि वो तुम्हें इसलिए थका देता है ताकि तुम जान सको
کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زباں تک رسائی تبھی دیتا ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ تو پھر نا امید مت ہو۔ جس نے تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کیا ہے، تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹ آنے کی دعا کرو۔ جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے، اور جس کا نام السلام ہے یعنی سکون دینے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کا نام الرزاق ہے یعنی دینے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ رمضان میں کثرت سے دعا اور استغفار کرو، کیونکہ دعا تم پر سے مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں۔ پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو، دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس لاتی ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنساتا اور رلاتا اللہ ہے، ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔ تو اگر اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہارے لیے عشق کو چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے، اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر ان کا ارادہ بھانپ لیا ہے۔ قرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہارا جسم سجدے میں گر جاتا ہے، مگر قربت کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری روح سجدہ ریز ہوتی ہے۔ فرض نمازیں محبت کی دین ہوتی ہیں، مگر تہجد کا سجدہ وہی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے میں کوئی مشکل آئے اور نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ تو بس تم ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے ہو، جس کے لیے تم تہجد میں روتے ہو، جس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگتے ہو۔ تو پھر اگر راتیں بے سکون لگتی ہیں تو راتیں اللہ کے ساتھ گزار لیا کرو۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب اللہ کو حال دل سنا دیا کرو۔ جو باتیں تنگ کرتی ہیں انہیں اللہ کے حوالے کر کے بے فکری کی نیند سو جایا کرو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہوں یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟
اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توقع رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پا لوگے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے در سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں۔ وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ہو ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی ان گنت مصلحتیں تھیں۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ بس دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہیں جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پر دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سو بس تم صبر کرو اور تہجد پڑھتے رہو۔ جب تم بہترین کام کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو، اللہ ہر شخص کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم کسی بھی آزمائش سے نہیں نکل سکو گے، مگر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔